میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. وہ عرش کا چراغ ہے, میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی گواہ رہنا, میں بھی عاشق رسول ہوں. I could not praise Hazrat Muhammad Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wasallam with my words. Rather, my words made praise with Hazrat Hassan bin Sabit radiyallahu anhu. For presenting Naat Rasul Mahbub sallallahu alayhi wasallam, I am going to invite Abdur Rahman, who in his beautiful voice will express his love with our holy prophet. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया. वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. फूल खिलते फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सवा. ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है. हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन. छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत मदीने में मौजूद है. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया. वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है. I would like to invite our star of the show, Ramil Ikram, a promising writer to share his own insight on the themes explored in this novel, as well as how he was inspired to write this particular story. He is not only the youngest English novelist of Chakwal, he is also the youngest English novel writer of Cadet College, Hassan Abdal. We are proud that he belongs to our district, Chakwal. Respected guests, Assalamu alaikum. I am Ramil Ikram, the author of Treasures of Fate, my debut novel. So, first of all, I want to thank you all for gathering here at the launch ceremony of my novel. So, today I'm here to give you all a brief introduction on the story of Threads of Fate and the trilogy as a whole. So, coming towards the story, Threads of Fate, the story revolves around 5 strangers upon whom a prophecy is revealed. Prophecy means something that shows future. جو نجومی کے پاس جا کے جو نجومی ہمیں بتاتا ہے کہ مستقبل کا حال یہ ہوگا, پروفیسی وہ ہوتی ہے. So the prophecy hints that in future the humanity is bound to doom. So those 5 strangers, they try their best to find a way to prevent that impending disaster. So in making this story, inside the novel Threads of Fate, there is an important creature, Modric. So I want to tell you all that what Modric is. In simpler terms, it is a shape-shifting serpent. So let me pause here for a moment. So when I was donating my novel to my college library, the librarian, after reading the novel, said that, what? Modric's shape-shifting serpents? That's so different. Why did you use that in your novel? So I think it is necessary for me to reply to that question in front of you all.
So most of you might not know that I'm into mythologies. Mythologies are those explanations which are given for those natural phenomena by the people of the past. So I've read Greek, Roman, Egyptian, and Hindu mythology. So while reading the Hindu mythology, I came across the mythical creature of a shapeshifting serpent, which can transform into snake at its own will, and I like that creature. So I just tinkered with some of its powers, and I added it into my novel with the name of Modric. The name Modric is derived from mandrake, which is a poisonous plant, and I think it shows the qualities of Modric quite effectively. So we are talking about mythologies, so let me explain that why I titled my debut novel as Threads of Fate. So it is also derived from a mythology, let me make it clear. So in Greek mythology, fate is personified as three old ladies who knit the threads of fate of people. So the concept is that those threads of fate are linked with our life directly. Something like there a thread snapped and here one of us died. So just the same case is for those five strangers, that their threads of fate, their lives are interlinked. So I named it as Threads of Fate. Now coming back towards the story of Threads of Fate. So as you will follow the trilogy, you will see how they face several dangers, their journey is quite dangerous, and you will also find out that whether they are successful in preventing that disaster from occurring. So I want to thank my family, my father especially, for who helped me in writing this novel. Okay, so I have an announcement to make too. So I have paused this trilogy, Threads of Fate, for some time, as I'm working on another novel, Noor, which is based in Pakistan. This suggestion was given to me in my previous launch ceremony in Shaheen Academy. One of the audience, one of the speaker said that I should promote my own culture too. So I am writing a novel, Noor, and the main story is like there is a blind girl who is adopted by an eye surgeon, and that eye surgeon, after an eye surgery, lets Noor see. But the precious gift of sight comes with some price, and in Noor's case, that price will shatter her life. So it's an emotional roller coaster kind of novel. So that is coming soon, and after that, my third novel would be the second one in this trilogy, Echoes of Vengeance. You can find it at the end of Threads of Fate. There's a promo kind of page of Echoes of Vengeance, and after Echoes of Vengeance, there will be Calls of War, which will be the third and final installment in the trilogy. So that was all. Yeah. There's one thing left, sorry. That why did I wrote this novel? So there are many motivations for different authors. For me, it was them, those other authors. When I joined CCH, Cadet College, Hassanabad, I started reading novels. Before that, I didn't read them because I had mobile, and in Cadet College, Hassanabad, we did not have the privilege of mobile. So I started reading novels. And then I thought that these writers can create their own world. So why can't I? Because I think I'm quite an imaginative kind of person. I imagine different verses, and I wanted
those universes in my mind I wanted to show them to all of us. So my father helped me in publishing this novel, and I thank Uncle Ali, my publisher, for publishing my novel. And that was all. Thank you for your patient listening. Thank you. Now, I will invite that person to comment on this novel who has many aspects of his personality. He is a writer, an editor of newspaper, and a very good photographer. And above all, he has now taken over the work of publishing. I invite Ali Khan to give some comments on this novel. بیسیکلی تو میں جرنلسٹ ہوں اور لکھنے لکھانے کا ساتھ کچھ شغل بنا رکھا ہے. پبلشنگ کا کام جو چکوال میں کوئی میرے خیال میں کبھی نہیں ہوا. تھوڑا بہت ہوتا تھا 40-50 سال پہلے, اس کے بعد یہ بالکل بند ہو گیا تھا. تو میں نے سوچا کہ اپنی جو ادھر ڈسٹرکٹ میں جو لکھنے والے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ لاہور, راولپنڈی یا کہیں آتے جاتے رہیں, تو ان کو یہاں پہ یہ سہولت دی جائے. تو اس کا بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. بہت سارے جو رائٹرز ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں اور ان کی کتابیں ہم چھاپتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرے بڑے پرانے مہربان ہیں, تو انہوں نے رامیل کا جو ہے یہ آئیڈیا تو ظاہر ہے کافی عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میرا لکھ رہا ہے ناول. تو یہ اگست کے کہیں پہلی تاریخوں میں آئے ادھر میرے پاس, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا بیٹے کا جو ہے ناول ہے وہ پبلش کروانا. تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ کس زبان میں لکھا ہے. تو بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ انگلش اس زبان کا ناول ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کو چھاپیں گے انشاءاللہ. تو یہ مجھے دے گئے. پھر سچی بات یہ ہے کہ چونکہ پبلشر کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے اندر جو کچھ چھپا ہوتا ہے اس کا میٹیریل دیکھنا ہوتا ہے, اس میں کچھ ایسی کچھ پیچیدگی نہ ہو یا کچھ قانونی جو ہرڈلز ہیں وہ پیدا نہ ہو جائیں یا اس قسم کی. تو وہ میں نے لے کے 1-2 اپنے جو پروفیسر دوست ہیں ان کو دکھایا, خود اس کو پڑھا اچھی طرح. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ بہت مطلب ایک بہت زبردست قسم کے اس پہ لکھا ہوا ناول ہے. تو دوستوں نے بھی مجھے, جو دوست تھے جن سے میں نے رائے لی, تو چھاپنے کے بعد تو رائے ظاہر ہے وہ پھر لوگ دیتے ہی ہیں, وہ تو پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے, لیکن چھپنے سے پہلے اس پہ جو رائے ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہر حوالے سے بہت شاندار کام ہے. اور آج کل جو جیسے ظاہر ہے نئی جنریشن جو ہے, جیسے یہ بچہ ہے رامیل, تو نئی جنریشن اپنے حساب سے جو ہے وہ فکشن یا لٹریچر کریٹ کرتی ہے. تو اس جو بچے نے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت کمال کر دیا ہے. پہلا نوجوان ہے, بہت کم عمر, اس کی 15-16 سال ہارڈلی عمر ہے, اور اس نے ایک بہت اچھا جو ہے فن پارہ وہ تخلیق کر دیا. تو میرے خیال میں اس کی رامیل کی جو ہے وہ ہر سطح پہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. بہت اچھا اس نے کام کیا ہے. اور اس کی جو کہانی ہے, یہ مطلب اس کہانی کے سلسلے کی پہلی بک ہے, جو سیریز ہے ایک قسم کی, جو آگے چل کے 2 اس کے اور حصے ہوں گے. تو ابھی اس کی کہانی جو ہے یوں سمجھے کہ ابھی بنیاد یہ اس نے بچے نے باندھی ہے. تو آگے چل کے یہ بہت اچھی کہانی ہے. اور یہ بالکل ایک جیسے ہمارے ہاں کہانیاں تخلیق ہوتی ہیں, اس سے بالکل ہٹ کی یہ ایک چیز ہے. مطلب یہ تھوڑا ویسٹرن سٹائل ہے, لیکن ظاہر ہے بچہ جہاں پڑھتا ہے یا جو اس کو مطلب ہے اس کا, تو اس نے اس کے حساب سے لکھنا ہوتا ہے. اور جو اگر آپ انگلش میں لکھتے ہیں یا اس کو کرتے ہیں, تو وہ اس کی جو رینج ہے, جو ریڈرز کی رینج ہے, وہ بہت بڑھ جاتی ہے. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے جو ناول ہیں وہ ہمارے ہاں تو خیر چکوال میں تو بہت کم مجھے کبھی دکھا نہیں ہے. ایک آدھ ناول ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے, لیکن اوریجنلی جو اس کی انگلش زبان میں لکھا گیا کوئی ناول نہیں ہے. تو میں اپریشیٹ کروں گا اس کو. اور ہم نے جو ناول ہے, یہ میرے خیال میں یہ پہلی کتاب ہوگی جو ہم نے اتنے ریکارڈ ٹائم کے اندر مکمل کی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت کین ہیں ان معاملات میں, اور میں تو خیر اتنا نہیں ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ جی جلد از جلد اس کو
تو وہ ہم نے میرے خیال میں 15-20 دن کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیا. اس پہ جو کچھ تھی، جو کچھ چیزیں تھیں، وہ اس رامیل نے بہت سرعت سے، جسے کہتے ہیں کوئکلی، اس نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں ٹھیک کر کے بھی دے دی. تو میں اپریشیٹ اس کو کروں گا، اور ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ نئی جنریشن ہے، ان کی جو بھی ان کے رائٹ اپس ہیں اس کو چھاپنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. It is my pleasure to welcome Dr. Ikramul Haq, a writer as well a doctor. He has been retired from the post of DHO Chakwal for almost 5 to 6 years. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے. یہاں تک بات ہو رہی ہے رمیل اکرام کی، اس کے ناول کی، تو صاف ظاہر ہے کہ ایک باپ کے لیے، ایک گھر والوں کی جو ہے وہ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ جس نے ابھی جسٹ 9th کلاس کا ایگزام پاس کیا ہے اور اب وہ 10th کلاس میں گیا ہے، 15 سال ایج ہوگی اس کی، اور اس نے جو ہے ایک انگلش کا ناول لکھا ہے. یہ کافی مطلب مجھے بتلاتا رہتا تھا. پہلے تو یہ انگلش ناول پڑھتا رہتا تھا، منگواتا رہتا تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں جو ہے لکھنے کی صلاحیت ہوگی، انگلش ناول لکھنے کی. ہر بندہ نہیں لکھ سکتا، اردو یا انگلش جو بھی ہے نا، یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ رمیل میں یہ صلاحیت موجود ہوگی. کیونکہ ایک تو میں اپنے بارے میں صاف بتا دوں کہ میری انگلش بہت کمزور ہے. مطلب میں انگلش میں جو ہے نہ لکھ سکتا ہوں اور نہ ہی پراپر بول سکتا ہوں. میرا سب سے ویک جو مضمون تھا وہ انگلش ہی تھا. اردو میں البتہ یہ ہے کہ میں لکھنے کی عادت تھی، شروع سے ہی لکھا ہے. میں نے بھی ایک ناول لکھا تھا، 7ویں 8ویں کلاس میں لکھا تھا. کیسا تھا اس کا میں ابھی نہیں بتا سکتا. صاف ظاہر ہے کہ اس وقت جب لکھا تھا مجھے تو اپنا جو چیز لکھی وہ بہت اچھی لگتی ہے. والد صاحب کو کہا، والد صاحب اتنے اس زمانے میں اس حوالے سے جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا. اس چیز کو کوئی بہت اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا تھا. پڑھائی پہ زیادہ زور ہوتا تھا کہ پڑھائی کریں، پڑھیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی کے علاوہ یہ جو باقی سرگرمیاں ہیں ان کی بالکل اتنی اہمیت ہے جتنی پڑھائی کی اہمیت ہے. میں نے ناول لکھا، میں نے والد صاحب کو دیا بھی، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا چھپوانے کا، لیکن صاحب ذرا کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے، نارمل سی فیملی سے تعلق رکھتے تھے. چھپنے کی کاسٹ زیادہ تھی، نہیں چھپ سکا. تو جب رمیل نے ناول لکھنا شروع کیا اور اس سے مجھے کہا کہ میں ناول لکھ رہا ہوں، ابھی جب یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں آیا تھا گھر، تو مجھے بالکل بھی، میں الفاً کہہ رہا ہوں، بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ کوئی اچھا سا ناول ہوگا. میں نے کہا نارمل کوئی لکھا ہوگا، کہانی چان لکھ دے گا، ٹھیک ہے. یہ مجھے بہتر رہا لکھ کر کے آپ پڑھیں، اس کو دیکھیں. لیکن نہ تو میرے پاس ٹائم تھا پڑھنے کا، اور نہ ہی مجھے انگلش پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے. نہیں پڑھا میں نے. ناول مکمل ہو گیا. اس کے بعد میں نے 1-2 پیجز اس کے دیکھے تو مجھے لگا کہ کچھ اس میں مواد ہے، لیکن ناول پہ بھی میں نہیں پڑھ سکا. پھر میں نے اپنی ایک جو قریبی بھتیجی یا نواسی سمجھیں، اس کو جو ہے میں نے یہ ناول پڑھنے کے لیے دیا، اور اس کی انگلش کافی اچھی تھی. اس نے پڑھ کے مجھے بتایا کہ نہیں، ناول جو ہے وہ کافی اچھا ہے. تو تب میں نے بغیر سوچو سمجھے فیصلہ کر لی کہ میں اس کو یہ ناول چھپا کے دوں گا جیسا بھی ہوا، تاکہ اس کی جو ہے اپریسیشن ہو. ناول چھپنے کے بعد میں نے پڑھا، اور میرے پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کافی اچھا لکھا ہوا ہے، اور اس ایج کے لحاظ سے ناول بہت اچھا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ناول جو ہے، اس کی جو ٹائٹل ہے وہ بھی رمیل نے خود اپنی مرضی سے بنوایا ہے، اپنی بہن سے. اور اس کی جو کمپوزیشن ہے، مکمل کمپوزیشن رمیل نے خود کی ہے، پہلے پیج سے لے کے آخری پیج تک. تو اس لحاظ سے یہ
بہت اہمیت کی بات ہے. اب جو دوسرا ناول اپنا لکھ رہا ہے نور, اور کیونکہ یہ ناول جو ہے اس نے میتھالوجی پہ لکھا ہے, اور اس حوالے سے کافی لوگوں نے اعتراضات بھی کیے کہ ہمارے کلچر کے حساب سے یہ ناول جو ہے وہ اس پہ فٹ نہیں بیٹھتا, اور لوگ اتنے انٹرسٹ اس میں نہیں لیں گے. تو اب یہ دوسرا ناول جو لکھ رہا ہے اس کی سیکنڈ پارٹ اس نے دینا تھا, وہ اب اس نے فی الحال روک دیا ہے, اور یہ جو پاکستانی کلچر کے حساب سے نیا ناول اس کا پلاٹ تیار کر لیا ہے. اور اب جب بھی یہ کیوں کیڈ کالج میں پڑھائی بہت سخت ہوتی ہے اور لکھنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا, اب جب یہ چھٹیوں میں آئے گا تو چھٹیوں میں ناول لکھے گا, اور انشاءاللہ ود ان 6 یا 8 منتھ جو ہے اس کا دوسرا ناول جو ہے پبلش ہو کے آپ کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہاں میں جو ہے آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خاص طور پر علی کا, ورک پبلیکیشن کا, کہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ ناول ہم جو ہے وہ پرنٹ کروانا ہمارے لیے بہت مشکل تھا. ایک تو انہوں نے کافی ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں ہمیں پرنٹ کرا دے دیا, اور ایک بہت جلدی پرنٹ کرا دے دیا, کیونکہ امید کا یہی تھا کہ جی میں نے جب جانا ہے چھٹیوں کے بعد میں ناول ساتھ لے کے جانا ہے. اتنی جلدی ناول نہ لکھا جا سکتا ہے نہ پرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہوا کہ جب یہ جا رہا تھا تو ناول اس کے ہاتھ میں تھا, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو آخر میں اپنے جو مہمان یہاں موجود ہیں راجہ مجاہد افضل صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کرنل غلام شریف صاحب جو پی ایم اے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ہمارے میڈیا کے دوست آئے ہوئے ہیں, ریاض الدین صاحب ہیں, افتخار صاحب ہیں, اور کافی دوست آئے ہوئے ہیں, سب کے نام نہیں مل جاتے. اور پھر ہمارے جو معزز ٹیچر صاحبان آئے ہوئے ہیں, ہماری معزز خواتین آئی ہوئی ہیں, آسمہ ہیں, لبیبہ ہیں, ناہیدہ عباسی ہیں. تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر جبران جہاں موجود ہیں پی ایم اے چکوال کے جنرل سیکرٹری, تو آپ سب کا بہت شکریہ. Now, the personality who I am inviting on the stage is a big name in socio-cultural and educational circles of Chakwal. She is owning a big organization of Chakwal since long. I would like to invite Ma'am Nahida Mumtaz Abbasi on stage. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تمام معزز مہمانوں کو, راجہ مجاہد اختر صاحب کو, جتنے تمام یہاں پہ ڈاکٹرز, خواتین, مرد و خواتین یہاں تشریف رکھتے ہیں, میڈیا کے تمام میرے بھائی اور یوتھ جو بیٹھا ہے, ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت کو یاد کر کے جب ہم 2009-10 کی بات کریں تو ڈاکٹر اکرام الحق اور سعدیہ اکرام بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم جب بھی کہیں کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ان کی جو بیٹیاں تھیں پیاری پیاری, وہ کشمیر کے حوالے سے جو پلیز تھے اور بالکل ایگزیکٹ وہ سچویشن کریٹ کرتی تھیں ایک تھیٹر کی حیثیت میں, ایک ڈرامے کی کو پریزنٹ کرتے ہوئے. تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں سوسائٹی کے اندر ہمارے پاس بچیاں ماشاءاللہ بہت قابل ہیں, ہم بہت ان کو محنت کرا لیتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں اگر ہمارے پاس ایک ہی بیٹا ہو نا تو وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, اور بیٹا بھی وہ ہو جو ہمارے پاس 3 بیٹیوں کے بعد آیا ہو, 3 سے 4 بیٹیوں کے بعد آیا ہو, تو پھر تو وہ پہلے ہی جو ہے وہ بہت سے اضافی نمبر لے جاتا ہے, اور جو اس کی نگہداشت کا کام ہے, جو اس کی تربیت کا کام ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے میں بہت تکلیف کے ساتھ اس کو محسوس کرتی ہوں کہ مس ہو جاتا ہے والدین سے. سو ان والدین جو ڈاکٹر اکرام صاحب ہیں اور سعدیہ اکرام ہیں, یہ سب سے پہلے بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رمیل اکرام جیسا بیٹا دیا, اور انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ اگر والدین فوکس کریں تو کوئی بھی بچہ یا بچی صلاحیتوں کے حوالے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ 9th جو آپ یہ ایج اس کی بتا رہے ہیں, یہ وہ ایج ہے جس میں آپ اور میں سارے اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. ہر گھر کے اندر اس ایج کے بچوں کے لیے نا رونے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی بچہ 8ویں سے آگے جاتا ہے ماں اور باپ دونوں کے کنٹرول سے باہر ہے. اور اس کا جو مجھے ایک تو ان دونوں کی جو تربیت ہے جو فوکسڈ ہے, ڈیفینیٹلی اگر والدین باشعور ہیں, اپنا کوئی ویژن رکھتے ہیں تو بچوں کو کوئی ویژن, کوئی بڑی سوچ دے پاتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے کہ اگر آپ بچوں کے ہاتھ سے موبائل جو ہے وہ کسی طریقے سے
لے کے ان کو کسی اور مثبت سرگرمی کی طرف، کتاب بینی کی طرف لگا دیتے ہیں تو ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. میں نے سنا ہے ابھی تک اس میں بہت ابھی شوق پیدا ہو رہا ہے کہ اس ناول کو مجھے بہت جلدی پڑھنا ہے. اور ڈاکٹر رمیل اکرام بہت زیادہ بیٹے آپ اپریسیشن کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ محنت کر کے اور مزید جو آپ کے 2 ناول ہیں ان کو آگے لے کے چلنے کی اور پاکستان کے کلچر کی اسٹوریز کو بھی سامنے لانے کی جو ہے وہ ہمت دے. اور اہم بات یہ ہے کہ جب تک آپ بین الاقوامی سطح کے باقی جو کلچر ہیں ان کو پڑھیں گے نہیں تو آپ کیسے کمپیریزن کر سکیں گے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی ہیں. اور جب وہ ساری چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ اپنے کلچر کی طرف آتے ہیں تو زیادہ آپ چیزیں جو ہے وہ تفصیل سے لے سکتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں بہت مختصر ٹائم لوں گی. آپ سب کا بے حد شکریہ اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو چکوال کا سب سے چھوٹا بچہ جس نے ناول لکھا ہے وہ ہمارے بہت قریب سے ہے اور ہمارے دل کے جو بہت قریب ساتھی ہیں ڈاکٹر اکرام صاحب اور سعدیہ اکرام. ہمارا ایک سائیکل ہے چھوٹا سا فیمیلز کا، اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب ماؤں کے اندر آپ کھڑی ہوتی ہیں. تو رامیل کے ساتھ آپ دونوں کے لیے بھی ڈھیر ساری کلیپ. بہت شکریہ. I would like to invite Madam Asma, a prominent social, political and educational personality of Chakwal. She has a great position in politics in Chakwal and has many services regarding women's rights. She has been a member of District Council Chakwal many times already. It is our prayer that they take the seat of MPA in future and serve their role in solving problems of Chakwal. الرحمن الرحیم. تمام معزز خواتین و حضرات، راجہ مجاہد صاحب، سعدیہ اکرام، ڈاکٹر اکرام اور آج کے جو چیف گیسٹ رمیل اکرام ہیں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اکرام صاحب اور اپنی بہن سعدیہ اکرام کو بہت مبارک دوں گی. ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے ہاں ایک انتہائی لائق اور وہ بچہ جس کی انہوں نے اتنی اچھی تربیت کی کہ اس نے آج ہم سب کو حیران کر دیا کہ اس نے ایک ناول لکھا اور وہ بھی انگلش میں. اور ڈاکٹر صاحب نے اس دن شہین اکیڈمی میں بھی کہا تھا کہ میری انگلش بڑی کمزور ہے تو میں تو نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں آج یہ کہوں گی آپ کی انگلش تو بہت واقعی کمزور ہوگی. اس سے میں اتفاق تو نہیں کرتی لیکن کیونکہ آپ نے کہا چلیں اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت کمزور نہیں تھی. آپ کی تربیت اور سعدیہ کی تربیت ہی تھی کہ آج چکوال کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے اتنے کم عمر بچے کا جو ناول تھا وہ اس نے لکھا. میں نے بیٹا رمیل صرف اس کے کل رات کو جلدی جلدی میں 2 چیپٹر پڑھے تھے، میں نہیں سارا پڑھ سکی. آپ نے دیا تو تھا ہمیں شہین اکیڈمی میں لیکن ٹائم نہیں ملا. ناول بڑا اچھا تھا. جو 2 چیپٹر میں نے پڑھے دماغ کو تو ایک دفعہ گھماتا ہے. جنہوں نے پڑھا ہے شاید انہیں بھی 2 کردار میں نے تو بھی فی الحال ان کو جو 2 چیپٹر میں 2 کردار تھے میرا شاید اندازہ ہو جو جیسے رمیل ندیم نے کہا کہ میرا خیال ہے وہ ان کرداروں کو اینڈ میں جا کے پھر سمیٹے گا. لیکن جو 2 کرداروں کا میں نے وہ دیکھا جس میں وہ نجومی کا اور وہ جو ایک فرشتہ اور ایک وہ ماحول کریٹ رمیل نے کیا کہ آگے جا کے ایک ہی کڑی جو اس نے سارے کرداروں کو ایک کڑی میں آگے جا کے سمانا ہے، وہ بڑا زبردست تھا. مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے اس دن شہید اکیڈمی میں بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب فیس بک پہ اکثر اپنے سفر نامے لکھتے ہیں تو وہ جب نیند نہیں آ رہی ہوتی تو میں ایز اے گولی کے طور پہ وہ سفر نامے ان کے پڑھتی ہوں تو بڑی اچھی نیند آتی ہے. رمیل کا ناول بھی جو جن لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ایک بندہ ایک کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. رمیل ہر گھر میں صرف کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب میں نے ناول لکھا تھا تو یا جب مجھے رمیل نے یہ ناول کے پیج دیتا تھا میں پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا پتہ نہیں اس نے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی حوصلہ افزائی کی. حوصلہ افزائی کرنے پر یہ آج اسٹیج پہ پہنچا ہے. ہمارے گھروں میں بھی اکثر رمیل ہیں جن کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہمارے والدین جھٹک دیتے ہیں یا ہماری فوکس یہی ہوتا ہے جیسے میری بہن نہیدہ نے کہا کہ بس ہم نے یہ بھائی تعلیم پڑھنا ہے بچوں نے پڑھنا ہے پڑھ کے آگے ہمیں رزلٹ چاہیے. ہمارے ماں باپ کے اندر یہ خامیاں ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ان صلاحیتوں کا آگے سے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے.
دیتے, ہمیں انہیں کھلا میدان نہیں دیتے. ہمیں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی ہے. اگر وہ لکھنے والے موضوع پہ ہے, کوئی ان کو, اب میری ایک دوست جو ہے ابیبا, ان کو شاعری کا ہے, ہم ساری زندگی ان سے سیکھ نہیں سکے کہ ہم بھی کوئی 2 شعر کہہ لیتے. صرف یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ نے انکریج کرنا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے, ان کو آگے لے کے آئیں گے, تو یقیناً وہ بہت اچھی اس طرح کی, ہمیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں, آج انگلش کا ناول آیا ہے, کل اردو کا آئے گا, کل کسی اور فیلڈ میں ہمارے بچے لکھ لیں. ہمارے لیے یہ فخر ہے, چکوال کا فخر ہے, ہمارا فخر ہے, ہمارے خاندان کا فخر ہے. میں نے اس دن شاہین اکیڈمی میں بھی رمیل کو کہا تھا کہ رمیل بیٹا, آپ نے اب جو ناول لکھنا ہے نا, وہ آپ نے اب اردو میں لکھنا ہے, کیونکہ ہماری اکثریت لوگ اردو سمجھتے ہیں. تو جب آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ کی بہت ساری خالائیں, بہت ساری مائیں, نانیاں, دادیاں, بہنیں آپ کی وہ ناول پڑھیں گی, آپ کو زیادہ رسپانس ملے گا. شاید آپ لوگ نے اس بات سے اتفاق کریں کہ ہمیں اردو کو بھی اسی طرح پروموٹ کرنا ہے. اس کا ناول جو ہے وہ اثر انگیز یہ ہوگا کہ ہر بندہ پڑھے گا. میں نے اس دن بھی ان کو دعوت دی تھی کہ میں آپ کو بون آنے کی دعوت دیتی ہوں, اس طرح کی تقریب میں اپنے کسی گورنمنٹ کے اسکول میں رکھنے کی خواہش مند ہوں, تاکہ ہمارے بچوں کو بھی آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ ایک لہر ملے کہ اگر یہ رمیل کر سکتا ہے تو کوئی اور رمیل بھی کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں سعدیہ جو ہے وہ اس مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے بہت سے اپنی سوشل لائف بڑی اچھی گزاری, سیاسی اچھی گزاری, گھریلو طور پہ وہ اچھی ماں ثابت ہے, اچھی بیوی ہے, اچھی بہن ہے اور اچھی دوست ہے. تو ہمارے لیے بھی یہ ایک بڑی مثال ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کرنی چاہیے. اور خوش نصیبی ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ بچیاں بہت اچھی ملی, ان کی بڑی اچھی تربیت کی, انہوں نے بھی اپنی فیلڈ میں بڑا نام کمایا, اور ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے. اللہ پاک اسے نظر بد سے بچائے, اللہ پاک یہ ان کے لیے آخرت میں بھی اسی طرح آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے جس طرح وہ دنیا میں اپنے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. میری طرف سے ایک دفعہ آپ کو بہت بہت پھر مبارکباد, اور بہت شکریہ کہ آپ نے دوسری دفعہ ہمیں اس تقریب میں بلایا. Now, the women I'm going to invite is not only a social worker, but she has also an honorable relationship with social media. At one time, she used to publish a newspaper for women too. She is a very good writer. I'm going to invite Ma'am Labiba Iffat Qazi to comment on this novel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب معزز مہمانان گرامی کو السلام علیکم. آج مجھے دوبارہ بلایا گیا, میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس خوبصورت تقریب سے دوبارہ خطاب کر سکوں. اس سے پہلے میانی میں ایک بڑی اچھی تقریب رونمائی ہوئی جس میں مجھے بلایا گیا, اور بڑے خوشی سے ہم لوگ کے, کیونکہ رمیل ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے اور ہمارے بیٹوں جیسا ہے, تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایک پودے کو پھلدار درخت بنتے ہوئے دیکھتے ہوئے اور پھلتے پھولتے دیکھتے ہوئے. تو یہ جب مجھے پتہ چلا کہ رمیل نے 15 سال کی عمر میں ایک ناول لکھا ہے, تو میرا تھوڑا سا چونکہ ادبی ذہن ہے, تو مجھے اس گھٹن کے ماحول میں بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ جب میں ہر طرف سن رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے 1000 میں سے 1000 نمبر لیا ہے, تو وہ جو رٹو طوطے کی نسل ہم تیار کر رہے ہیں اس میں ایک بچہ بالکل مختلف کام کرتا ہے. تو میں تو بڑا چونک گئی کہ اس جہاں پہ ادب میں کہت و رجال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا میوزک, اچھا ناول نگار, اچھے شاعر حضرات اب بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں. بڑے بڑے نام تھے, ناصر کاظمی تھے, غالب تھے, منیر نیازی تھے, علامہ اقبال تھے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز اب نہیں رہی. اب منٹو نہیں ہے, اب اشفاق احمد نہیں ہے. تو اس ماحول میں جب کہ ہم صرف رٹو طوطے کی نسل تیار کر رہے ہیں, اس میں جب مجھے پتہ چلا کہ رمیل نے 15 سال کی عمر میں ایک ناول لکھا ہے, تو مجھے بے حد خوشی ہوئی. اور میں چاہتی ہوں کہ جو سلسلہ انہوں نے, ان کے جو ماں باپ ہیں رمیل کے, انہوں نے شروع کیا ہے بچے کی حوصلہ افزائی, جیسے کہ آسما نے کہا ہے کہ بہت اچھے ذہن ہیں لیکن ہم لوگ ان کو پروموٹ نہیں کرتے. خصوصاً میں نے پچھلے اپنے میانی میں بھی میں نے بات یہ کہی تھی کہ سب سے جو بڑا ہم جرم کرتے ہیں ایز والدین, آپ کہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے کہ بچوں کی خواہش کیا ہے, بچوں کا رجحان کیا ہے, بچے کیا چاہتے ہیں.
ہم بچوں پہ بھروسہ بالکل بھی نہیں کرتے. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں پہ بھروسہ کریں گے, ان کو اڑنے دیں گے تو بہت بڑا آسمان ہے, ان کو اڑنے دیں, ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لائیں, ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کھل کے نکھر کے سامنے آئیں گی. میں نے وہاں پہ پچھلی دفعہ بھی کہا کہ میرا ذرا جو بیک گراؤنڈ ہے بڑا اسٹرکٹ فیملی کا ہے, تو ہمیں الاؤ نہیں تھا. ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر لڑکی پڑھنے کے شوقین ہے تو اس کو استانی بنا دیا جائے, اور اگر لڑکے جو ہیں وہ تھوڑا سا بہتر ہیں تو ان کو فوج میں بھرتی کرا دیا جائے, یا باہر ملکوں میں جو ہے نا چلے جاتے تھے. ہمارے جو خاندان میں تھا, تو میں وکیل بننا چاہتی تھی, مجھے بڑا شوق تھا, لیکن مجھے کہا گیا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تھانوں میں کچہریوں میں جائے گی تو یہ الاؤ نہیں ہے آپ کو, آپ چپ کر کے استانی بنے یا پھر رہنے دیں. تو میں نے بی ایڈ تو کر لیا کیونکہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا اور مجھے شاعری کا بڑا شوق تھا, لیکن چونکہ ماحول نہیں تھا تو میں وہ ساری جو میری خواہشات تھیں وہ میں پورا نہیں کر سکی. لیکن جب میری بیٹی بڑی ہوئی تو اس نے جب او لیول کیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ امی میں نے سائنس سبجیکٹس نہیں پڑھنے, میں آرٹس میں جانا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا آپ جو فیلڈ اپنانا چاہتے ہو میری طرف سے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. تو میری بیٹی نے, حالانکہ میں نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے وکیل بننے کا بڑا شوق تھا, لیکن میری بیٹی نے قانون کی جو تعلیم ہے اس کو سلیکٹ کیا اور آج ماشاءاللہ وہ اسلام آباد بار کونسل اور چکوال بار کونسل کی ممبر ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ بھروسہ رکھیں, آپ ان کو, یہ آج کی جو تقریب ہے یہ ایک مثال ہے. سعدیہ اکرام اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ایک مثال ہیں ہمارے معاشرے کے لیے کہ اگر آپ بچوں کو اعتماد دیں گے, کانفیڈنس دیں گے تو وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. آج یہ دونوں ماں باپ جو فخر سے سر بلند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ محض اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایک فری ہینڈ دیا ہے, ان کو سوچنے کی آزادی دی ہے, ان کو پر لگائے ہیں کہ وہ اڑو, آسمان پہ جہاں تک اڑ سکتے ہو اڑو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے جو بچے ہیں انہوں نے بھی بڑا ہی کمال کر دیا ہے. ضمیر نے ایک بڑا جو اس کی سوچ ہے, اس کا تخیل ہے, اللہ کرے کہ یہ پرواز اور اونچی ہو, اور وہ اسی طرح نہ صرف اپنے والدین کے لیے بلکہ ملک و قوم کے لیے ایک بہترین دماغ جو ہے وہ ثابت ہو. تو میں بہت آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نہ صرف رمیل بلکہ اس جیسے اور ہمارے بچے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو کمیونیکیشن دیں, کمیونیکیٹ جتنا کر سکتے ہیں ضرور کیجئے, ان کے دوست بن جائیے. بچوں کو صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہی تھا کہ بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پیسے دے دیے, یہ دے دیا, وہ دے دیا, گاڑی لے دی, یہ نہیں ہوتا. بچے کو آپ کا پیار بڑا ضروری ہوتا ہے, بچوں کو آپ کی دوستی بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ کھل کے بچے آپ کے ساتھ اپنے جو ڈر ہیں, خوف ہیں وہ شیئر کر سکیں, اپنی جو دلچسپیاں ہیں وہ شیئر کر سکیں. تو اس تقریب کے مد میں مجھے جو ہے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر سکوں جو لوگ یہاں پہ حاضرین ہیں کہ وہ ضرور جائیں, اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے دوست بن جائیں. یہ جو تقریب ہے اس کا میں سمجھتی ہوں کہ بیسک جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ یہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے دوست بنے ہیں, اور آج ماشاءاللہ ان کا بچہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کا سر فخر سے بلند ہے. Dr. Hina Amjad is one of the prominent gynecologists of Chakwal. The biggest honor to her credit is that after becoming a doctor, she got her LLB degree just to fight against a person for the sake of principle. And now she is both an advocate and a lifesaver. یہی ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہوں تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. In the name of Almighty Allah, the most gracious and the most merciful. میں اپنے تمام معزز حاضرین جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو میرا سلام, اور ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ ہم ڈاکٹر اکرام الحق کی, ان کی فیملی کی اور میڈم سعدیہ اکرام کی خوشی میں آج شریک ہوئے ہیں. جہاں ہم اتنے انفارچونیٹ دور میں رہ رہے ہیں کہ ہماری یہ لائبریری ایک سامنے آئی تھنک ہمارے لیے ایک زندہ مثال ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے اس ٹائم یہ لائبریری ورکنگ تھی, بکس
نیوز پیپرز. کچھ بچوں کو مواقع تھے جو وہاں جا کے ریڈنگ کرتے تھے, اینڈ دے ہیڈ اے چانس ٹو سٹ ان دا لائبریری اینڈ بی فیملیئر ود دا ریڈنگ. لیکن اب گیجٹس کے ساتھ ہمارے پورے سب بچوں میں دیکھ لیں کہ کتابوں سے دوری اور کتابوں کے اندر دیمک, یہ دو چیزیں ہماری زندگی کے وہ المیے ہیں جو آئی تھنک ہمارے سب بچوں میں, سب گھروں میں نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ بچوں میں کتنے ڈس آرڈرز آ رہے ہیں, ان کی آئی سائٹ سے ریلیٹڈ, برین سے ریلیٹڈ, یہ سب ہمارے سامنے ہیں. لیکن ہم پیرنٹس ان پہ ورک کرنے کے بجائے آئی تھنک اپنے بچوں کو اپنے اسٹینڈرڈس کے حساب سے اپنے آپ کو سوسائٹی میں جسٹیفائی کرنے کے لیے گیجٹس پکڑا دیتے ہیں. بٹ آئی مسٹ سے ہیٹس آف ٹو ڈاکٹر اکرام الحق اینڈ میڈم سعدیہ اکرام, جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر یقیناً شروع سے یہ ریڈنگ کی, بکس کے ساتھ محبت کی اور کتابوں اور لفظوں کے ساتھ محبت کی عادت ڈالی ہوگی. تو آج یہ بچے اس اسٹیج میں ہیں کہ ہم اور آپ, ہم سب مل کے ان کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. تمام ڈاکٹرس کمیونٹی کو پتہ ہے, ہر چکوال کے اسٹیمڈ معزز لوگوں کو پتہ ہے کہ سر اور میڈم کتنے زیادہ ویل اسٹیمڈ, ایک پروفیشن اینڈ بائی پرسن, ہر لحاظ سے وہ, اور نہ صرف وہ اپنے بچوں کے ٹیلنٹس کو پروموٹ کرتے ہیں بلکہ وہ چکوال کے تمام بچوں کو, آپ ان کے پول ایڈیٹوریلز, ان کے پول میگزینز, اور اس کے علاوہ سجے پل جو پی ٹی وی پہ پروگرام چلتا تھا, بچوں کے ٹیلنٹس کو اتنا پروموٹ کیا جاتا تھا. اینڈ سر اینڈ میڈم پلیڈ اے گریٹ رول ان دیٹ. آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم 1957 واٹس ایور, اس سے آگے جتنے عرصے تک بچے اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑتے رہے, سر اور میڈم نے پوری کوشش کی ان کے ٹیلنٹس کو پروموٹ کرنے کی. جو آج کے ہمارے ایک سن آف دا سوئل ہیں جن کو ہم سلام پیش کرنے آئے, رمیل اکرام, اگر ان کی بات کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر اور میڈم کی کامیابی کا وہ منہ بولتا ثبوت ہیں. اور ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کو بھی ان کے سامنے یہاں موجود ہونا چاہیے تھا تاکہ ہمارے بچے اپنے سامنے ایک لیونگ رول ماڈل کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کے کتابیں پڑھیں, بکس کے ساتھ, لفظوں کے ساتھ اپنے آپ کو ساتھ جوڑیں. انسان دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن لفظ, کتابیں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی. وہ آپ کو ہمیشہ آگے لے کے جاتی ہیں, ایک اچھا انسان بننے میں آپ کی مدد دیتی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ چکوال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رمیل اکرام became the youngest novel writer, اینڈ وہ سر اور میڈم کے ایک وہ سپوت ہیں جو میرے خیال سے ان کی فیملی میں ایک اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا تحفہ ہے. اور جو مجھ سے پہلے خواتین آئیں جنہوں نے اتنے اچھے الفاظ میں ان کے ٹیلنٹ کو, سر اور میڈم کی کاوشوں کو سمرائز کیا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ہم عورتوں کی ایفرٹس, ان کی جو سوسائٹی میں وہ ایفرٹس پٹ اپ کرتی ہیں, جو فیملی میں ایک عورت, ایک مدر, ایک وائف پٹ اپ کرتی ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس لیے سر اور میڈم دونوں ایکولی اس چیز کے لیے ہمارے سامنے اسٹینڈ کرتے ہیں, بہت ہماری نظروں میں اونچے ہیں, دے اسٹینڈ سو ٹال. اور رمیل اکرام کو بھی بہت زیادہ کنگریچولیشنس, ان کے فیوچر کے لیے بیسٹ آف لک, لاٹس آف بیسٹ وشز فرام می آلسو اینڈ آل آف یو. ہم نے اپنے جو وقت کو آئی تھنک اس سے قیمتی مصرف کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا اس وقت کا, ہم نے ان کو دیا اس لیے کہ یہ ہمارے قیمتی وقت کو اور ہمارے محبت کو, پیار کو ڈیزرو کرتے ہیں. اینڈ ان کے بھی ذہن میں ان کا کوئی آئیڈیل ہوگا, ہمارے لیے تو آئیڈیل ان کے پیرنٹس ہیں. being a parent, they are successful parents and a successful doctor. اور میرے سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے ذہن میں اپنا کوئی آئیڈیل ہے تو ان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اب تک اپنے آئیڈیل کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں آگے بھی چلیں. I would like to summarize my speech on the lines کہ ہمارے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیل ہے, ہمارے بچوں کے ذہن میں اگر رمیل اکرام ہے, ہمارے ذہن میں کوئی ہے, تو ہمیں ان کی لائف کے اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. Thank you for bearing with patience. Thank you, ma'am. Now the person I'm going to invite is apparently related to health department, where he's working in admin, but he's also a very good writer and has a good control on poetry and literature. He's the only writer of Chakwal whose both Urdu poetry collections and English novels have been published. I will invite Sir Kashif Awan to please present his views. Thank you very much. انجان نگاہوں کی مانوس سی خوشبو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے بھی ملے ہیں,
میں جب حال میں آیا تو مجھے بہت سے مانوس چہرے، آشنا آنکھیں دکھائی دیں. میں ان سب کا مشکور ہوں اور اس بیٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا. میں کافی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر ندا فاضلی یہاں پہ بیٹھی ہوتی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹ جاتی، کھل جاتا، وہ انگلیاں فتح حیرت سے دانتوں میں داب لیتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ندا نے کہا تھا بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، 2-4 کتابیں پڑھ کے وہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. تو ندا نے تو کہا تھا کہ بچوں کو کتابوں سے دور رکھیں، اور آج ایک کمسن بچہ ہمارے سامنے صاحب کتاب بنا بیٹھا ہے. رومیل سے میری ملاقات حادثاتی طور پہ ہوئی تھی. ڈاکٹر اکرام صاحب اپنا ایک ایڈونچرس بائک ٹور کر کے واپس آئے تو میری ملاقات ہوئی. تو رومیل نے اپنے ناول کے بارے میں بتایا. تو جو مجھے حیرت ہونی تھی وہ اس وقت ہو چکی، جو میں نے اس کو دعوت دینی تھی، مبارک دینی تھی، وہ میں دے چکا. آج ویسے میں یہاں پہ رومیل سے کنڈول کروں گا. ایکچولی عاطف بھائی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور علی خان کو بھی میں دیکھ چکا ہوں، اور رومیل تو جانتے ہی ہوگا. لکھنا آسان نہیں ہے، لکھنا ایک کرب ہے، ایک پین ہے، اور اس پین کو آپ جب صفحات پہ لے کے آتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ آپ کے سامنے یہ 200 صفحات کی ایک کتاب ہے، دیٹس اٹ. رومیل جانتا ہے یا میرے دوسرے ناولسٹ بھائی جانتے ہیں کہ آپ ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ اس ناول کو دیتے ہیں. آپ کردار سوچتے ہیں، آپ کردار پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دن اور رات گزارتے ہیں. جب کردار کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اگر قاری نہیں سوتا تو یقین مانیے لکھاری بھی نہیں سوتا. رات کو وہ نیند سے اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے بچانا ہے، میں نے اس کو کہاں سے اٹھانا ہے، میں نے اس کو کہاں بٹھانا ہے. وہ اس کردار کے ساتھ جیتا ہے، وہ اس کی خوشی کے ساتھ خوشی مناتا ہے، وہ اس کی غمی کے ساتھ غمی مناتا ہے. اور جب قاری لکھاری لکھ بیٹھتا ہے تو یقین کرے وہ ایک دکھ کی کیفیت میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس سے اس کے کردار چھن جاتے ہیں. وہ اب ان سے باتیں نہیں کر سکتا، وہ ان سے گفتگو نہیں کر سکتا. تو یہ جو ناول ہے تھریڈز آف فیٹ، یہ آپ کے سامنے ناول تو ہے، اس کے پیچھے وہ جو شبانہ روز محنت ہے، وہ جو پین ہے، وہ جو دکھ ہے کہ لفظ لکھنے والے ہی جان سکتے ہیں لفظ لکھنے میں جو قیامت ہے، وہ قیامت صغریٰ جو لکھاری نے بیئر کی ہے. اب وہ اس سے وہ سرمایہ چھن گیا. میں وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہوں رومیل کے ساتھ. اور دوسری طرف رومیل کے ناول کی اگر بات کی جائے تو اس کا آغاز ہی اتنا چونکا دینے والا تھا کہ مجھے اس میں پہلا پیج پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد 19 سال کے بعد آگے جاتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یس ہی ہیو سچ کائنڈ آف ٹیلنٹ کہ وہ جو چونکا سکتا ہے، جو قاری کو مسمرائز کر سکتا ہے. اور رومیل نے اس کے سلسلے میں 2 مزید ناول، کیونکہ اس نے کہا کہ ٹرائلوجی ہے تو وہ آگے مزید لکھے گا اور ہوپ فلی وہ اس سلسلے کو برقرار رکھے گا. لیکن میری جو اس کے لیے نیک خواہشات تو سب کی، جو مبارک بات ہے ایک اور بات پہ کہ اوبیسلی سوچتا ہر کوئی ہے، ہر ایک کے پاس خیالات ہوتے ہیں. اظہار کا سلیقہ نہیں ہوتا، اور اظہار کا سلیقہ آ بھی جائے تو اتنا کمپوزڈ کوئی نہیں ہوتا. وہ بھی 15 سال کی عمر میں کہ اس کو لکھے، اس کو کمپلیٹ کرے، اس کو کنکلوژن دے اور پھر اس کو سامنے لے آئے. تو اس کے لیے وہ یقیناً مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے وہ پریزن توڑا، وہ اس پریزن سے باہر نکل آیا ہے جو کہ ایک پریزن ہم کریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا بھی بچہ ہے، اس نے کیا لکھنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو، ابھی مت سوچو اس طرح کی باتیں. ہمارے یہاں عموماً کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کیا ضرورت ہے اتنا آگے سوچنے کی. تو اس نے وہ پریزن توڑا ہے، وہ باہر نکلا ہے، اور اس نے وہ آپ کے سامنے جو اس نے سوچا ہے، جو لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی ہے. تو اوبیسلی یقیناً جو منزل ہے وہ بہت دور ہے،
تو یہ ٹرائلوجی سے آگے بھی یہ مزید چلیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح لکھتے رہیں گے. میری طرف سے ان کے لیے بہت مبارکباد, اور اس عزم کے ساتھ کہ یہ جو کردار ان سے روٹ گئے ہیں یہ کسی نئے کردار کا گلدستہ سجائیں گے اور ایک اور ناول کے ساتھ سامنے آئیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. Now going to invite Malik Saeed. Malik Saeed possesses many admirable qualities beyond just politics, including social, cultural and literacy attributes. His personality contains so many stellar qualities that one can get surprised and even confused by his talent. Malik Saeed can accomplish even difficult tasks with ease. I invite him now to share his review with us. السلام علیکم. جناب راجہ مجاہد افسر صاحب, ڈاکٹر اکرام صاحب, ڈاکٹر دیوران صاحب اور چند میرے سینئر صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں, عبدالغفور مناز صاحب, بھائی انجم ریاض صاحب, ملک آصف صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, میں کسی کا نام, ڈاکٹر طارق صاحب بیٹھے ہیں, عقیل بھائی اور اپنی بیٹیوں بہنوں کو السلام علیکم. بات رمیل پہ تو بہت ہو گئی ہے, ظاہر ہے سارے میرے خیال میں یہ بجی آسمہ ہماری گھر کی جتنی یہ سسٹیں ہیں سارے میرے خیال میں انہوں نے اٹھا کے کھلایا ہے. رمیل ساروں کے گھر کا بچہ ہے. روایتی باتیں بھی ہوئی ہیں اور میں تھوڑی غیر روایتی بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے موقع ملا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ میں بتاتا ہوں. صرف ایک رمیل نہیں, ڈاکٹر صاحب کا اور بھائی سعدیہ کا. میں پہلے اپنے طلب بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کے بعد دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی عزت کا وسیلہ میرا بنایا اور تعارف ہے, وہ میرے والد کی طرح ڈاکٹر اکرام اور میری ماں کی طرح بھائی سعدیہ ہیں. تو آج میں جو کچھ بھی ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ اس کا اللہ کی ذات کے بعد 100% یہ سبب بنے ہیں تو یہ بالکل 100% درست بات ہے. اور آج راجہ مجاہد افسر صاحب کو یہاں بیٹھے دیکھ کے مجھے پھر وہ اپنا ٹائم یاد آ گیا. راجہ مجاہد صاحب سے تقریباً میرا بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی تقریباً 30 سال سے زائد عرصے پہ محیط ہے, اور ان کے بل بوتے اور ان کی محبتوں کی وجہ سے آج میرے خیال میں یہ تقریباً نمائی جو ہے یہاں بھی ہر جگہ پہ. پہلے پھول کلب تھا اور اس کو میں نے آئیڈیا دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ پھول فاؤنڈیشن کریں. اب یہ پھول فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہے. چھوٹا سا واقعہ صرف 1 منٹ لوں گا کیونکہ دوست بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اور میں نے میری بھتیجی کی شادی تھی لیکن میں نے اس کو ضروری سمجھا, وہ چھوڑ کے میں آ گیا. میری بڑی بیٹی جو ہے وہ 2nd ایئر کمپلیٹ تقریباً اس کا ہونے والا ہے, وہ MBBS کر رہی ہے. 6ٹھی میں جب تھی تو ڈومن میری مسز تعینات تھی, وہاں ایک گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی. اس کو میں نے DPS میں کروایا اور DPS ظاہر ایک اچھا اسکول تھا تو وہ وہاں پہ وہ کورس جو ہے وہ ظاہر انگلش میڈیم تھا. یہ بڑی سننے والی بات ہے, میں ایک بڑا اس میں میسیج ہے اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں. تو میری بیٹی نے کہا کہ مجھے نظر نہیں آتا بلیک بورڈ وغیرہ. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی, میں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا یار ایک دفعہ مجھے ملا ہو. ڈاکٹر صاحب نے اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کورس پک نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب نے شفقت کرتے ہوئے میری بیٹی کو اپنے گھر رکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آنا نہیں ادھر, کیونکہ بچہ جب پیرنٹس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا دل پھر وہ محبت جاگ پڑتی ہے پھر بھی. تو اس نے کوئی نہیں سیٹ ہونا. ڈاکٹر صاحب کی ایک بیٹی وہ 3 دفعہ کی چیمپئن بھی ہے, 2 دفعہ اس نے پنجاب کو ٹاپ کیا تھا اردو اسپیچ میں. وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھی, انہوں مقابلے کرواتے تھے, اور 1 دفعہ پورے پنجاب میں وہ رنر ہے. تو میں ابھی بھی پیار سے اس کو ماشاء اللہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں چلی گئی ہے, پیار سے چیمپئن ہی بلاتا ہوں. سمیت اس کی کلاس فیلو تھی تو انہوں نے کہا کہ کپڑے شپڑے اسی کی ڈالے گی. مختصر یہ کہ 6 ماہ ڈاکٹر صاحب نے میری بیٹی کو اپنے گھر رکھ کے اس کو خود پڑھایا. DHDC میں وہ اس وقت ڈائریکٹر تھے. تو اس کا یہ سمر ہوا کہ جب اس کا 8ویں کا رزلٹ آیا تو میں تھا, ڈاکٹر صاحب تھے, بھائی صاحب یتینی کے گھر دیکھ رہا تھا, ہم دیکھ رہے تھے. تو 1 نمبر میری بیٹی جو ہے وہ ہماری چیمپئن سے فالتو لے گئی. اور سچی بات یہ ہے کہ بھائی صاحب کا منہ بن گیا, وہ مطلب ان کو بڑی ہوئی کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے سچی بات یہ ہے کہ اتنا اس کو انجوائے کیا کہ میں بتا نہیں سکتا, اور بھائی صاحب سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد FSC میں ڈاکٹر صاحب نے کنٹریبیوٹ کیا. معاشی طور پہ میں بہت کمزور تھا, اس کا جو بھی تھا وہ لوازمات ڈاکٹر صاحب کی ذمہ رہی. FSC کے بعد ایک اس کا کنگ ایڈورڈ میں نہیں بنا, علامہ اقبال سے لے کے سارے پنجاب کے میڈیکل کالجز میں اس کا بن گیا. جس دن میرٹ لسٹ بنی رات کو 3:30 بجے فائنل وہ لسٹ لگی. میں بھی سو رہا تھا, میری مسز بھی اور میری بیٹی بھی. ڈاکٹر صاحب کی کال آئی, انہوں نے کہا یار آپ لوگ ایسے ہیں کہ سو رہے ہیں,
میرٹ لسٹ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی، اتنا بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہر بچہ جو ہے نا وہ آج بڑے بچے پور فاؤنڈیشن کے ڈاکٹرز ہیں. ایک ہماری اسٹاف نرس تھی باجی طلت، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، ان کی بیٹی وہ بھی پریکٹیکل لائف میں بڑی کامیاب جا رہی ہے، کسی اچھی آپ بلکہ باجی طلت بیٹھ ہوئی ہے وہ بتا سکتے ہیں، آپ نظر آ گئی. تو ان کے بچے ڈاکٹر مختار صاحب بہت سارے بچے. سیکنڈ میری بیٹی ہے وہ بڑی شاعر تھی، آج وہ ہمارے، میں پولیٹیکل تعارف نہیں کروانا چاہتا اپنا، وہ ہمارے ایک پی پی جو ہمارے حلقہ 21 اس کی کوآرڈینیٹر ہے اور اس کا اچھے لیول پہ رابطہ ہے. اور تھرڈ یہ میری بیٹی ہے ایمان فاطمہ جو کنیکشن میں کر رہی ہے، جیسے مجھ سے پہلے یہ ایمان فاطمہ ذرا سے بیٹے کھڑے ہوئے، تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی پیداوار ہے. یہ اب پنجاب میں جا رہی ہے اردو اسپیچ میں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ لے جائے گی. اور ڈاکٹر صاحب اس کو بھی تیاری کروا رہے ہیں، کوئز میں بھی 2-3 دفعہ آئی ہے، ایک دفعہ سیکنڈ آئی ہے پنجاب میں یا اسلام آباد، ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اکرام جیسے 1-2 اور چکوال کو بھائی سعدیہ جیسے لوگ دے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے. بہت شکریہ. ملک رفیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم بھی اس قابل ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مدبر، جید اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات کرنے کی ہمت کروں. میری تشکر امیز نگاہیں، میرے اخوت سے لبریز جذبات، میرے پایا رکاب اقدام، میری صورت، میری سیرت، قلب کی عطا گہرائیوں سے آپ لوگوں کے ممنون ہیں. رامیل صرف ڈاکٹر اکرام صاحب کا بیٹا نہیں ہے، یہ فخر چکوال، فخر ونہار اور فخر پاکستان ہے. تھنکنگ ویل از وائز، پلاننگ ویل از وائزر، بٹ ڈوئنگ ویل از دی وائزسٹ اینڈ بیسٹ آف آل. اولاد کی تربیت، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اکرام جیسے لوگ اگر اس معاشرے میں اپنا قیمتی کردار ادا کریں تو ہر گھر میں رامیل پیدا ہو سکتا ہے. میری یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ لو یور سیلف، اپنے آپ سے محبت کریں. جو لوگ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے اوپر کسی آنچ کو نہیں آنے دیتے ہیں. آج ہمارے اندر آپ بڑے بڑے مدبر لوگ بیٹھے ہیں، اور خاص کر کے راجہ مجاہد افسر جو صرف چکوال کے نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں ان کے ایک نام لیا جاتا ہے. اس محفل کو انہوں نے سجایا ہے. میری دلی دعائیں ہیں اللہ رب العزت ایسی مائیں، ایسے بیٹے اور ایسے باپ پیدا کریں جو پاکستان کا نام روشن کریں. آپ لوگوں نے اس کی پذیرائی کے لیے جو الفاظ کہے ہیں وہ اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اپنی طرف سے انسان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ اپنا، ساحل کی قسم ہم منتی طوفان نہیں کریں گے. یاد رکھیں کسی بھی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ عورت ہماری بہن سعدیہ اکرام میری بہت کلوز ریلیٹیو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے. میری دلی دعائیں ان کے لیے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید دین اور دنیا میں ترقی دے. اور ایک بات آپ سب سے گزارش کروں گا، شاید میں کچھ زیادہ ہی بول رہا ہوں، لیکن باپ کھوٹی پہ چل رہا ہے، ماں نے اینکیں لگا لی ہیں، زمینیں بیچ دی، بگلے بیچ دیے،
कारें बेच दी, बेटे को इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सब कुछ देकर लेकिन दीन से दूरी रखी। खुदारा अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तरफ ही मदद करें ताकि हमारी दीन और दुनिया दोनों संवर जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now the person whom I am going to invite is Colonel Dr. Ghulam Shabir. This name is the glory of Chakwal, the identity of Chakwal. He is the first and only doctor in the history of Chakwal district who was elected as the president of Pakistan Medical Association Punjab. He is also a renowned pediatrician. He is well versed in English and Urdu literature, and the most important thing that he is also a lawyer. He has recently obtained his law degree from England, so I am going to invite him for a review on Rameel's novel. रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच बेटा कि आपने कुछ अल्फाज मेरे लिए ज़्यादा बोल लिए। आज की तकरीब में जब अभी मैं सोच रहा था कि मुझे जब आखिर में बुलाएंगे तो मैं क्या बात करूँगा, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बातें मैंने सुनी हैं और इतना मैं इनकरेज हुआ हूँ कि चकवाल की ज़मीन में शायद सबसे अच्छी माएँ बसती हैं। रामील के तवस्सुत से आज मैं और बहुत सारी अच्छी माँओं से मिला, बहुत अच्छी टीचर्स से मिला। आप देखिए कि हमारी एक बहन ने बहुत अच्छी बात की कि हमें बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है और हमने बच्चों को सिर्फ यही नहीं बताना कि आपने इम्तिहान में नंबर कितने लेने हैं। कामयाबी न्यूमेरिकल चीज़ों के ऊपर नहीं होती। आप लोगों में से कई टीचर्स हैं, आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में जो सक्सेस है, सक्सेस को जिन चीज़ों के लिए जज किया जाता है वो न्यूमेरिकल नहीं होते। और ज़िंदगी में जो ट्रेड्स हमें चाहिए, जो खसूसियात एक अच्छा इंसान बनने के लिए चाहिए, दुनिया में कामयाबी के लिए, उसका इम्तिहान नहीं होता, उसके हमें स्कूल में नंबर नहीं मिलते और ना ही हमें वो पढ़ाया जाता है। और वो हमें पढ़ाया जाता है तो घरों में पढ़ाया जाता है और वो माएँ पढ़ा सकती हैं। डॉक्टर साहब के साथ हमारा पिछला 10 साल से रब्ता है, अगरचे भाभी के साथ कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं बना क्योंकि शायद हम लोग लेट आए जिस वजह से अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, तो हम ज़्यादा फैमिली वाइज हम आपस में क्लोज़ नहीं हो सके। लेकिन डॉक्टर साहब के साथ बहुत मैं क्लोज़ हूँ। डॉक्टर साहब की अपने बच्चों के साथ जितनी दोस्ती है या अपने बच्चों को जितना इनकरेज करते हैं, अगर उसका 1/10 भी हम बच्चों को इनकरेज करना शुरू कर दें तो हमारे बच्चे भी रामील की तरह बहुत सारी और चीज़ों में आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रामील का इन दिनों में नावल लिखना, जबकि मुल्क के अंदर हर वक्त और हर बंदा परेशान है रोटी और पानी के लिए। और जैसे एक बहन ने कहा कि हमारे ज़माने में अब ना तो मंटू पैदा हो रहा है, ना इंतज़ार हुसैन पैदा हो रहा है, ना कोई और हमें, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी हमें यंग अदीब कोई नज़र नहीं आता। तो ये जो अदब है या ये जो लिटरेचर है या जो जिसको फ़नून लतीफ़ा कहा जाता है, ये तरक्की उस वक्त करता है जब माशरे में खुशहाली हो। और जब हमारा माशरा हर वक्त इतनी परेशानियों के अंदर मौजूद है तो चकवाल जैसी सरजमीन से एक बच्चे का उठ के इतनी उम्र में एक इतनी ज़्यादा उस तरह मैथोलॉजिकल, क्योंकि मैंने वो नावल सारा पढ़ा है एंड आई वाज रियली मेस्मराइज्ड कि इतना अच्छा नावल लिखा गया, इतनी अच्छी इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन के अंदर भी परफेक्शन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन के अंदर कुछ गलतियाँ कर दी गई हों और वो बेसिकली मैथोलॉजी में ऐसी चीज़ें मौजूद ना हों। तो ये सिर्फ इसलिए हो सका कि हमारी माएँ अच्छी थीं, हमारा बाप अच्छा था कि जिसने ये सारी की सारी तरबियत की। मैं यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि हमने जब बच्चों को कामयाबी का बताना है तो हमने उन्हें ये नहीं बताना कि आपने दूसरों को पिछाड़ना है। यहाँ पे जो एजुकेशन वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं हमेशा उनसे ये रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि बराए मेहरबानी स्कूल में फ़र्स्ट सेकंड नंबर छोड़ दें। आप बच्चों को एक दूसरे को पीछे धकेलना छोड़ दें। इसलिए छोड़ दें कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम सब ने इकट्ठे चलना है, ना कि ये हो कि मैं फ़र्स्ट तो तभी आऊँगा जब मैं अपने तमाम क्लास के बच्चों को पीछे छोड़ूंगा। यहाँ सारे लोग अपनी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, तो मैं भी आपको अपनी एक छोटी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये फ़र्स्ट सेकंड आने से क्या नुकसान होते हैं। मेरी बड़ी बेटी उस वक्त ये क्लास 2 में थी और हम कोयटा में पोस्टेड थे।
تو ایک دن مجھے پرنسپل نے فون کیا, اس نے کہا کہ جی آپ کی بیٹی میتھمیٹکس میں فیل ہو گئی ہے جبکہ باقی اس کے سبجیکٹس بہت اچھے ہیں, تو آپ ایک دفعہ اسکول میں آئیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو میتھ میں کیا پرابلم ہو رہی ہے. سو میں گیا اور میں نے کہا کہ کبھی مجھے بیٹی نے کہا بھی نہیں کہ مجھے میتھ مشکل لگتا ہے, اس کا میتھ تو فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو میں گیا اور جب پرنسپل کے آفس میں بیٹھے تو انہوں نے بلایا اپنے بچی کو, تو میں نے بیٹی سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا واٹ از دا پرابلم ود میتھ, کہ آئی تھنک یو آر ویری گڈ, آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا میتھ تو بہت اچھا ہے. تو کہتی ہے یس بابا مجھے تو کوئی میتھ کا پرابلم نہیں. تو کہا کہ آپ فیل کیوں ہوگی؟ کہتی ہے او بابا اس ٹیسٹ میں ایکچولی میرے پیچھے ایان بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یوں دیکھا کہ وہ میرا کاپی کر رہا ہے, تو دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ, میں اپنے سوال غلط کرنا شروع ہو گیا تاکہ اگر وہ میری کاپی کر رہا ہے تو اس کے بھی غلط ہو جائے. تو آپ دیکھیے میں اس دن بہت زیادہ پریشان ہوا. میں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, کہ کیا دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے یا دوسروں کو پیچھے چھوڑنا ہے. دین آئی ریئلی چینج مائی مائنڈ, اور میں نے اپنے بچوں کا بالکل ڈفرینٹ طریقے سے کیا. اور پھر میری ایک اور بیٹی, یہاں اگر کوئی بیریئر اسکول کی ٹیچر ہیں, کہ میری بیٹی نے کلاس میں ٹاپ کیا اور جو دوسری بچی تھی اسے 1 نمبر کا فرق تھا. تو جو ہی رزلٹ آیا اس نے پیپر دیکھا تو اٹھ کے ٹیچر کے پاس چلی گئی اور کہتی ہے کہ ٹیچر یہ جو کویسچن, یہ جو میرا مارک ہے ایکچولی دس ڈزنٹ, آئی ہیڈ ناٹ ارنڈ اٹ, میں نے اس کو نہیں لیا کیونکہ یہ مجھے کویسچن نہیں آتا تھا, لیکن بچے پیچھے بات کر رہے تھے, آئی اوور ہرڈ اٹ اور میں نے اس کو کریکٹ کر دیا, یہ ایکچولی میرا کریکٹ نہیں ہے. تو آئی ایم ناٹ ٹاپنگ, دوسرا بچہ ٹاپ کا. تو بیسیکلی ہم نے یہ جو چیزیں, بچوں کے اندر آنیسٹی ہے, بچوں کے اندر شیئرنگ ہے, بچوں کے اندر دوسروں کے ساتھ اور معاشرے کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہے, یہ میرے خیال میں ہم نے بچوں کو سکھانی ہے, جس کا نہ تو امتحان ہونا ہے نہ اس کو اسیس کرنا ہے. اور میں میڈم آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے ہاسپٹل کے اندر جو ہم نے ایک اپنا انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز بنایا ہوا ہے, اس میں ہم کبھی کبھار پیرنٹس کو بلا کے, ہمارا ویسے تو یہ منتھلی روٹین ہے کہ ہم ان پیرنٹس کو یا اپنے کچھ پیشنٹس کو بلا کے تو ہم ان کو جنرل ٹاپکس پہ لیکچر دلواتے ہیں. لیکن پیرنٹنگ کے اوپر آپ کے آئیڈیاز اور آپ کی وہ چیزیں سن کے مجھے لگا کہ آپ کو کسی دن میں تکلیف دوں گا, آپ کا کانٹیکٹ میں سر سے لے لوں گا کہ آپ آ کے ہمارے ان پیرنٹس کو بتائیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے تاکہ ہمارے ہاں بہت سارے رامین پیدا ہوں. اب ناول پہ بہت ساری بات ہو چکی, ٹائم بھی ایسا ہے کہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ رامیل کے لیے ہم یہاں پہ نہیں آئے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی رامیل کی طرح بنا سکیں اور ہم یہ پروموٹ کر سکیں کہ ہمیں ایک رامیل نہیں چاہیے, ہمیں بہت سارے رامیل چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری میڈم سعدیہ چاہیے ہوں گی اور سر اکرام چاہیے ہوں گے. ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے تاکہ ہمارے بچے پھر رامیل بن سکیں. تھینک یو ویری مچ. I would like to invite our guest of honor of today's occasion, Raja Mujahid Afsar, a big social personality of District Chakwal. He has a big flourishing business in Chowa Sedan Shah, and their greatest quality is that they invest a good part of what they earn from their business for promotion of education. It is a fact that the work he has done for the promotion of education in Chakwal district in the past few years has not been seen anywhere before or in the future. Bismillahirrahmanirrahim. Mahdi Abdulkaram Kabul Sahab, Safi Biradri اور میرے سامنے موجودین مائیں بہنوں، السلام علیکم. بڑے طویل عرصے کے بعد اچھے کام کرنے والے پرانے پرانے چہرے بھی نظر آئے ہیں. مجھے دو چیزیں ضرور سامنے سے گزرتی ہیں کیونکہ 30 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں بڑے بڑے فنکشنوں میں. یا ایک تو جب مہمان خصوصی کی باری آتی ہے، ایک تو یقیناً وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، کہیں اور بھی جانا ہوتا ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے. دوسرا بے شمار باتیں وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جس پہ یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. بے شمار لوگوں نے
چھوٹی سی عمر میں ایک بچے کی تعریف کی، رمیل اکرام، لیکن جو کچھ میں بیٹھے ہوئے سمجھا ہوں، زیادہ اپنے صرف معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تعریف کی ہے بھائی کتاب اچھی لکھی ہے اور مبارکباد کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، صرف مبارکباد ہے جی، اس میں لکھا ہوا کیا ہے یہ بات نہیں بتائی۔ میں نے پڑھا، بے شمار لوگوں نے پڑھا رمیل اکرام کے بارے میں کہ یہ 15 سال کی ایج ہے اور کم عمر میں ناول لکھا، لیکن ہماری جو قوم ہے خاص کر کے پاکستانی قوم، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم بڑے سست ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ نہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر اس عمر میں بچہ انگلش میں کم عمر میں ناول لکھے تو بے شمار ان کے ماں باپ کو فون آنے چاہیے، تحریری موبائل کے ذریعے میسج آنے چاہیے اور کھل کے داد دینی چاہیے کہ بہت بڑا اور بڑی مشکل انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ کتابیں لکھنا بے شمار طریقے سے لوگ لکھتے ہیں، جس میں میں اپنے لکھوں تو آسان ہے، کل میں لکھ کے تو 10,000 بندے کو بلاؤں گا، وہ آسان ہے کتاب جی، میں فلاں دن پیدا ہوا جی، میں سکول میں یہ کر دی جی، کمرہ نہیں بنتا تھا تو یہ کر دی، یہ بہت آسان کتاب ہے۔ ایسی کتابیں لکھنا، بڑی مہارت سے لکھنا اور پھر انگلش میں لکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک ناول لکھنا، کم عمری میں لکھنا، یہ نہیں کہ انہوں نے لکھی ہے 40-50 سال ایج ہو گئی ہے، لیکن میں نے جو مشاہدہ کیا ہے یا جو میں بات سمجھا ہوں، جس طرح ہر جگہ کہتا ہوں کہ جس چیز کی بنیاد ہو پختہ بنیاد، وہ ہمیشہ بندہ ترقی کرتا ہے، یا جو بھی کسی کی کوئی بھی بنیاد بنائیں گے، دیر پا وہ عمارت، دیر پا کیا وہ کئی عرصہ سالوں کھڑی گئی تھی، بنیاد پکی ہو تو میرا مقصد جو یہ ہے بات کہنے کا کہ رمیل اکرام کی جو بنیاد ہے، کتاب تو بعد کی بات ہے، بہادری ہے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بہادری جو ہے وہ ان کی ماں باپ نے کی ہے، ان کی بنیاد، اس کی بنیاد ٹھیک تھی۔ ماشاءاللہ میں بیٹھے وہ سوچ رہا تھا، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ تعریف بن جاتی ہے، اکرام صاحب کا بیٹا ہو، ان کی فیملی میں سے کوئی بھی، تو وہ ایجوکیشن میں پیچھے رہے یا کتاب تو کتاب ہے، کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اور میرا تو ڈاکٹر اکرام صاحب سے میرا خیال ہے یہ تو 30 سال کے نزدیک پھول کلب، جب انہوں نے یہ بہت اچھا ویلفیئر کا کام اور بڑا انہوں نے کام کیا، جو میرٹ میں بچے آتے تھے اور بچیاں، جو انہوں نے ہٹ کر کوئی سوشل کام کیے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، اور وہاں میں دیکھتا تھا جیسے ضلع کونسل ہال میں نا اتنی چیزیں پڑی ہوئی تھی، جس طرح طارق عزیز صاحب اپنے نیلام گھر میں بہت اچھی چیزیں بانٹتے تھے، اس طرح انہوں نے پورے ضلع بھر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کتاب کے اندر سب سے جو زیرِ صاحب ہے ان کا بھی ذکر کیا کہ اب میں تو نام سن کے بھی ڈر رہا ہوں کہ نہیں، اس 15 سالہ بچے نے بڑے بڑے ضلع
صاحب آنکھوں کے آگے آئے ہوں گے اور ان کی قسمیں بھی لکھی ہے اور کچھ قسمت پہ بھی زور دیا گیا ہے. ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ کی بھی ایک نظام ہے. کچھ محنت سے ملتا ہے, کچھ وہ کہتے ہیں فلاں کے مقدر اچھے ہیں, قسمت اچھی ہے تو اس کو یہ چیز مل گئی ہے. بہت بڑی محنت کرتے ہیں تو کم ملتی ہے, اس کو صلہ کم ملتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ہم بڑے حیران ہیں, اتنی محنت نہیں کی, یا ہر جگہ کوئی اس نے اتنی اس کی مہارت نہیں تھی, یا وہ ایک پوری طرح اس قابل نہیں تھا. تو دیکھیں اس کو اتنا لکی ہے, قسمت ساتھ دے گی جی ماشاءاللہ. تو یہ آج کہاں پہنچ گیا ہے. لیکن پھر بھی میں تو زور دوں گا کہ مقدر بھی محنت سے بنتے ہیں. محنت کریں گے تو آپ اسی ربیع الاکرام اسی طرح آپ ترقی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑے خوش قسمت ہے کہ اس عمر میں ناول لکھا. بلکہ میں پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی بھی ایک اور بھی لکھ رہا ہوں, تو میں نے کہا کہ آپ ایک اردو میں لکھیں, کیونکہ بے شمار آپ کو پتہ ہے, سمجھتے ہیں بہت ساری تعداد جو ہے وہ پوری طرح لفظ ب لفظ انگلش میں شاید نہ سمجھ سکتے. ہے اچھی لیکن پوری طرح سمجھ بھی سکتے ہیں, لیکن پوری طرح شاید نہ سمجھ سکیں. تو اردو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اس میں جو اگلی آپ نے جو کتاب اگلی وہ آپ جو ٹیکسٹ لکھیں گے وہ آپ اردو میں لکھیں. اور آپ کی تو جس طرح آصفہ ظہیر صاحب کہہ رہی تھی, بڑی مہربانی کے پہلی دعوتی بون دے رہی ہیں آپ اسکول میں, تو یہ ایک اچھا قدم ہے. جس طرح انہوں نے بون دی ہے, ہمارا علاقہ ہے ایک جگہ نہ دے, جس طرح تحصیل میں ہے سب کو بلائے, جس طرح تحصیل چکوال ہے, تلا گنگ ہے, جہاں بہت زیادہ آبادی کا گڑھ ہے وہاں یہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس طرف راغب ہوں, ان کے بچے بھی ہوں, وہ بھی اس طرف آئیں. آپ کو تو ماشاءاللہ وہ اتنی آپ نے یہ جو خوبصورت کتاب لکھی ہے, تو یہ تو ڈی سی صاحبہ کی طرف سے آپ کو خصوصی انشاءاللہ پرائز ملنا چاہیے, یا دلوا کے رہیں گے آپ کو کہ انہوں نے ضلع چکوال میں یہ پہلا اس چھوٹی سی عمر میں انگلش میں ناول لکھا ہے. اور وہ قسمت کی دیوی, اس میں بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. اگر سامنے رکھیں تو میں وہ کاغذ میں تو وہ پڑھتا, اور جب اس کتاب پڑھی ہے تو پڑھے وہ نوٹس بے شمار, اگر وہ پڑھیں تو پھر سمجھ آتی ہے. بولنے سے کم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ یہ اتنے قیمتی الفاظ اور بڑی بڑی سمجھداری سے کام لیا اور بڑی سمجھ کے, اور ایک بڑھتے ہوئے جس طرح انہوں نے ایک بڑے سنہری لفظوں میں اور قیمتی الفاظ سے یہ کتاب لکھی ہے. تو میں اپنی طرف سے بھی داد دیتا ہوں آپ کو, اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے. ہمیشہ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتے, وہ جب اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی پڑھاتے رہتے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مصنف پڑھیں گے ماشاءاللہ ملکی لیول پہ. تو یہ جو لکھنے والے ہیں یہ بھی ریٹائر نہیں ہوتے, 70 سال 80 سال لکھنے میں یہ لکھتے رہتے ہیں. اور تیسرا جو میں اور آپ بے شمار آپ لوگ ہیں جو سوشل ورک جو لاء سے خدمت کرتے ہیں,
اور یہ بھی ریٹائر نہیں ہوتے جب تک یہ ہیں اور یہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں نام ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں. لیکن میں یہ ہر جگہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم ابھی اس دنیا کو سمجھے ہی نہیں ہیں, بالکل نہیں سمجھے. صرف ایک سمجھ ہے اٹھتے ہوئے کہ آج دن اچھا گزرے, پیسے ٹھیک آ جائیں, کاروبار ٹھیک چلے تو پھر صبح سویرے بینک میں جاؤں گا, پیسے جمع کرا دوں گا, تو باقی چھٹی, باقی 100-200 سال ویسے میں نے دنیا میں رہنا ہے, وقت گزار دیتا ہے. اچھا سوچ سب کو آتی ہے, جب سوچ آتی ہے اس وقت چلا جاتا ہے, مکمل وہ مفلوج ہے ہوتا ہے اب کیا کر رہے ہیں. جب وقت ہے تو اس وقت کیا کچھ نہیں, اس وقت سارے اس طرف آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اصل تو مزہ آتا ہے کہ اس عمر سے پہلے جو ہم نے آخری عمر میں سوچنا ہے وہ اپنی جو جوانی میں وہ اس طرف آئے اور اچھی سوچ لے کے آگے بڑھے اور مصنف بننا ہے, سوشل ورکر بننا ہے, استاد بننا ہے, وہ اس طرف جائے. اور وہ ماشاءاللہ بڑا, اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اور اس سے بڑھ کے کون سا کام ہو سکتا ہے. لیکن ہم صرف سوچ جو ہے وہ زیادہ وقت دیتے ہیں, نیگیٹو سوچ ہوتی ہے ہماری, ہر وقت دوسرے کا سوچتے ہیں کہ وہ آگے نکل گیا, وہ یہ کر ہے, وہ کل ایسے تھا تو آج تو ماشاءاللہ. یہ نہیں سوچتا کہ اس نے کیا کیا, تو بھی ایسے کرو تو آگے نکل سکتے ہیں. لیکن اس طرف نہیں آنا, وہ پنجابی کہنا نا نکھیڑا نکھیڑا دینا لگا. لیکن جو کام کرے, جس طرح انہوں نے یہ ناول لکھا ہے اس کی تعریف, بلکہ یہ ہر کالج اسکول میں بھی ایک اکرام صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کتابیں ایک پرنٹ کرائیں یا جو بھی ہوگا بعد میں سے بات, تو یہ ہر کالج میں بھیجیں. ہر اس ٹیچر کو تو دے نہیں سکتے, ہر کالج میں, ہر اسکول میں, ہیڈ آفس میں, تاکہ وہ پہنچے اور تاکہ پتہ چلے اور لوگوں اور دوسرے بچوں کو بھی یہ سبق حاصل ہو کہ ہم نے بھی ایسے بندہ ہے. تو ماشاءاللہ ابھی تو آپ پہلی سیڑھی پہ ہیں, جس طرح آپ کی سوچ ہے یا جس طرح آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا, آپ کو ترقی ہوگی اور آپ ایک دن بہت آگے منزل مقصود پر. اور مجھے یقین ہے کیونکہ جن کی فیملی کی سوچ ٹھیک ہو, رام صاحب ماشاءاللہ ان کے دونوں میاں بیوی بڑی اچھی سوچ کے, اور ان کے ویسے بھی فیملی کے سب بچے پڑھے لکھے ہیں, اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ بچوں کو آگے لے کے جائیں, اور صرف لے کے گئے نہیں ہیں بلکہ بچے بھی پڑھے ہیں اور آگے گئے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد ٹھیک تھی. تو میں آخر میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آج کل وقت لے کے آنا, اتنا وقت دینا بھی آج کل بہت بندہ مصروف ہے, اور یہاں آپ جو تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں سنی ہیں. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں, اگر جہاں بھی جاتے ہیں ایک بات اپنا لیں تو پھر بھی ہمارا ملک ترقی کر سکتے ہیں. جس طرح اس بچے نے کام کیا, اگر سارے اس طرف آ جائیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے, جو سنیں, اس کتاب کو پڑھیں, تو ایسے تو پورا ملک ترقی کی طرف جا سکتا ہے. اگر ہماری سوچ سب کی ایک ہو جائے, صحیح ہم راہ راست پہ آ جائے کہ کدھر ہم نے جانا ہے اور کس پہ ترقی ہے. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جتنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کو, خاص کر پاکستانی کو جتنا دماغ دیا ہے یا جتنی مہارت دی ہے, اتنی پوری دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک کسی کو نہیں دی. پھر وجہ کیا ہے, ہم پھر بھی پیچھے کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے
ہم جب فارغ ہوتے ہیں بات میں آخری ختم تو سارا دن یہی ہوتی ہے کہ فلاں وہ ہو گیا، فلاں کے نکل گیا، فلاں کو یہ کہہ دینا چاہیے، وہ فلاں الیکشن لڑے گا، میرا خیال ہے جیت جائے گا. اب اس کا توڑ پھوڑ کر وقت گزر گیا، پورا دن گزر گیا. اگر وہ سارے دن فارغ ہے کہ میں نے یہ چیز جو ٹوٹی ہے جوڑنی کیسے، یہ خراب ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یا ٹھیک میں نہیں کر سکتا تو کسی اور کو بلا لوں، کسی صافی کو بلا لوں، کسی سوشل ورکر کو بلا لوں، کسی اور کو بلا لوں، اس رستے کو یار کو بتائیں، وہ کہیں گے جی فلاں بندے ساتھ ملاؤ. اس طرف ہماری سوچ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وقت ضائع کرنے والی بات ہے. دوسری طرف آپ سارا دن گزار دیں گے. تو انشاءاللہ بہت مہربانی کی آپ تشریف لائیں. 1-2 منٹ میں بھی زیادہ لے گیا تو مہربانی. اس سے ہمارا یہ ماشاء اللہ چھوٹے سے 15 سال نوعمری اس بچے نے ایسی باتیں ہمیں سب کو یاد ہوتی. ایک بہانہ بنا یہ جو ناول لکھا، اور جب آپ پڑھیں گے تو بڑی بڑی چیزیں آپ کو اس میں ملے گی. جو کچھ ہم نے بولا ہے وہ کم بولا ہے، جو کچھ بیچ میں لکھا ہے وہ اگر صحیح پڑھیں تو پھر آپ کو اینڈ میں یہی ہوتا ہے جتنا نے لکھا فلاں فلاں الگ رہے، دور رہے، آخر وہ پھر ایک دن سارے مل گئے کتاب، پھر وہ ان کا اتفاق ہو گئے، ایک ہو گئے. تو ایک ہی ہوگی تمہاری ترقی بھی ہوگی سر. تھینکس سر.